अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक इंसान जब दुनिया के अंदर आता है और फिर जूं जूं उसका वक्त गुजरता है यहाँ पे, तो इंसान की वियर एंड टीयर जारी रहती है। इंसान को कहीं पे कोई इंजरी या ज़ख़म हो जाता है, कहीं पे किसी और तरह की डैमेज, और एक डैमेज तो एज रिलेटेड होती हैं कि जो उम्र रफ्ता के साथ इंसान को लगती रहती हैं। तो एक इंजरीज जो हैं वो हालात या सरकमस्टांसेस जो हैं उनकी वजह से होती हैं। बहरहाल इंसान को हीलिंग की ज़रूरत रहती है। इंसान को उन ज़ख्मों को, वो किसी भी तरह के हों, इन्हें हील करने की, इन्हें मंदमिल करने की, इन्हें वापस नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो उसके कई तरीके जो हैं वो ईजाद हुए और मुतवाज़ी चल भी रहे हैं। उनमें से एक है स्पिरिचुअल हीलिंग, कि भाई आप रूहानी एतबार से अपने ऊपर लगे हुए ज़ख्मों को आप हील करें, या अपने किसी प्यारे, अपने किसी क्लाइंट को आप स्पिरिचुअल अंदाज के अंदर उसकी हीलिंग करें। ये ही हमारा आज का मौजूद बहस भी है। और हम अपने आज के इस टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअल हीलिंग, कि भाई ये स्पिरिचुअल हीलिंग आखिर होती क्या है, जिसे रूहानी हीलिंग कहा जाता है। ये हीलिंग आखिर होती क्या है। तो दैट इज़ फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू बिगिन। इसमें 3 नुकात के ज़रिए से हम समझ पाएंगे। और पहला नुक्ता क्या है, होलिस्टिक अप्रोच। ट्रीट द होल पर्सन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। होलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि आप कोई ऐसा तरीका आप इख्तियार करें स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर कि जिसमें ऑटोमेटिकली इंसान को जहाँ जहाँ से इंसान को हील करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे हो जाए। वो स्पिरिचुअल हो, वो बॉडी के मुतल्लिक हो, माइंड के मुतल्लिक हो, या स्पिरिट हमारी रूह के मुतल्लिक हो। जहाँ जहाँ पे रिपेयर की और जहाँ जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे हो जाए। और ये कहलवाती है होलिस्टिक अप्रोच। और यानी आप एज अ होल, मजमूई तौर पे जब आप किसी चीज़ को लेते हैं। और दूसरी बात है, दूसरा तरीका है, दूसरी जो उसमें नुक्ता है वो है एनर्जेटिक बैलेंस। और ये क्या होता है, रेस्टोर्स बैलेंस टू द बॉडीज एनर्जी फील्ड्स। हमारे अंदर कई तरह की एनर्जीज होती हैं, और स्पिरिचुअल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, फिज़िकल एनर्जी है, पॉजिटिव कोई एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जीज़ हैं। गुस्सा भी जब इंसान को आता है, और जब जेलसी भी इंसान महसूस करता है, इंसान एक्टिव हो जाता है। और वो जो एक्टिविटी, उसके पीछे एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। खौफ के पीछे नेगेटिव एनर्जी होती है, हमदर्दी के पीछे पॉजिटिव एनर्जी होती है, मोहब्बत के पीछे पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये जो एनर्जेटिक बैलेंस ये कहता है कि मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जीज़ को बैलेंस करना जो है, ये इसमें इसका पर्पज़ है। और तीसरा इसका जो है नुक्ता समझने का, वो है कि कनेक्ट टू डिवाइन।
کہ بھئی جو غیبی طاقت ہے، جو غیبی انرجی ہے، آپ اس سے رابطہ استوار کریں. وہ ہے ٹیپس انٹو ہائر پاور اور یونیورسل انرجی. اب یہ جو نان مسلم ہیں وہ ہم تو اللہ کہتے ہیں نا، دے ڈونٹ کال اٹ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہائر پاور. تو وہ اس ہائر پاور کا کچھ بھی آپ جو ہے ان کا انٹرپریٹیشن یا ترجمہ کرتے ہوں، اور وہ کہتے ہیں یونیورسل انرجی، کہ بھئی یہ جو کائنات ہے، کائنات کی اپنی ایک توانائی اور انرجی ہے، تو دیٹ از کالڈ یونیورسل انرجی. ٹیپس انٹو ہائر پاور اور یونیورسل انرجی. تو یہ اس کا تیسرا نقطہ سمجھنے کا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ وٹ از اسپرچول ہیلنگ، تو یہ ہم نے اس پہ بات کی. اب ہم بات کریں گے کہ بھئی آخر اس کے فوائد کیا ہیں، اور یہ جو اسپرچول ہیلنگ ہے اس کے کیا فوائد ہیں. تو بھئی اس کے 4 بڑے فوائد ہیں. کس چیز کے؟ اسپرچول ہیلنگ کے. کون سے ہیں؟ پہلا ہے ریڈیوسز اسٹریس اینڈ انگزائٹی، کہ یہ جو پروموٹس ریلیکسیشن اینڈ کامنس، کہ یہ جو ذہنی تناؤ ہے اور یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے، اس کے اندر خاطر خواہ کمی لاتی ہے اور ریلیکس ہمیں کرتی ہے. ہمیں کام، بالکل ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ہم سکون میں آ جاتے ہیں، ہم لوگ امن میں آ جاتے ہیں. اور یہ پہلا میجر بڑا بینیفٹ ہے. دوسرا بڑا بینیفٹ کیا ہے؟ وہ ہے ریلیوز فزیکل پین. اگر جسم کے کسی حصے کے اندر دردیں ہیں، اور وہ ہے سوتس اینڈ ہیلز فزیکل ایلمنٹ، یہ جو جسمانی بیماریاں ہیں ان میں ریلیف مہیا کرتا ہے، اور وہاں پہ بھی مرمت کا کام، ہیلنگ کا کام، زخموں کے بھرنے کا کام وہاں پہ بھی یہ کرتا ہے. وہ ہے ریلیفز فزیکل پین. اب آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے کہہ لیں کہ کسی بندے کے سر میں درد ہے، وہ جا کے دم کراتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا بھی دم کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کے دم سے انسان کا جو تکلیف ہے، پین ہے، ریلیف ہو جاتا ہے. میں ایک بندے کو قریب سے جانتا ہوں، اس کا گردے کا درد اس طرح ٹھیک ہوا. اور ایک بہت بڑے اسکالر جاوید احمد غامدی کہتے ہیں، میں بچہ تھا تو میرے پاؤں پہ بچھو نے کاٹا، تکلیف اتنی تھی کہ لگتا تھا کسی نے کیل ٹھونک دیا ہو، اور مجھے والد گرامی لے گئے ایک دم کرنے والے صاحب کے پاس. انہوں نے دم کیا تو تکلیف ایسے غائب ہوئی کہ جیسے تھی ہی نہیں. بہرحال یہ ہے کہ ریلیفز فزیکل پین. اور تیسرا کیا ہے؟ ایموشنل ہیلنگ. اب ایموشنل ہیلنگ پہ اگرچہ ہم نے پہلے الگ سے بات کی بھی ہے، مگر ریلیزز ایموشنل بلاکیجز اینڈ ٹراما. اب یہ جو اسپرچول ہیلنگ ہے، یہ جو ایموشنل بلاکیجز ہیں، جہاں جہاں پہ رکاوٹیں ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ماضی میں کوئی ٹراما ہوا، کوئی ٹریجڈی ہوئی، تو یہ اس تکلیف سے انسان کو نجات دلاتی ہے. اور یہ ہو گیا تیسرا بڑا بینیفٹ جو کہلوائے گا ایموشنل ہیلنگ. اور چوتھا جو بڑا اس کا فائدہ ہے وہ ہے انکریزز سیلف اویئرنیس. ہماری خود آگاہی سے کے بارے میں بہت اضافہ کرتا ہے. انہانسز انٹیوشن اینڈ اسپرچول گروتھ. اب یہ ہمارے اندر انٹیوشن، یعنی ہمارے اندر سکس سینس ہم جسے کہتے ہیں، ہم چھٹی حس جس کو کہتے ہیں، ہم وجدان جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہمارے اندر بیدار کرتا ہے انٹیوشن. گویا کوئی سورس بھی نہ ہو، کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یار ہمارا انٹیوشن بتاتا ہے یہ ہونے جا رہا ہے. اور اس میں پھر اسپرچول گروتھ بھی ہے، ہماری روحانی ترقی بھی ہے. تو یہ 4 بڑے بینیفٹس ہیں، فوائد ہیں کس چیز کے؟ اسپرچول ہیلنگ کے. آگے ہم بات کریں گے
کہ ٹائپس آف اسپرچول ہیلنگ، کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ پہلے ہم نے بات کی کہ اسپرچول ہیلنگ ہوتی کیا ہے، پھر ہم نے بات کی اس کے بڑے بڑے فوائد کیا ہیں، اب ہم بات کریں گے کہ اس کی اقسام کتنی ہیں۔ تو بھائی اس کی آئیے اس کی 5 اقسام جو ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں وہ تو جنرلی ایک ہی اس پہ یقین کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، لیکن اس میں بہت ساری کہہ لیں کہ جو کلچرز ہیں، اقوام ہیں، ممالک ہیں، سوسائٹیز ہیں، انہوں نے بھی اسپرچویلٹی پہ کام کیا، انہوں نے بھی اسپرچول ہیلنگ پہ کام کیا، اور انہوں نے اس کو اپنا نام دیا جو ان کا رائٹ ہے۔ اب پہلی ہے ریکی، ایک ہے ریکی، اور ریکی جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ جاپان سے آئی، جاپنیز ٹیکنیک یوزنگ ہینڈ پوزیشن۔ اب یہ ریکی کیا ہے؟ آپ نے شاید نام سنا ہو، اور ریکی جو ایک انسان کے ہاتھ کی جو پوزیشن ہے، اور یہ وہ ٹیکنیک ہے جاپانی جس میں انسان کے ہاتھ کی پوزیشن کاؤنٹ کرتی ہے اور اسے استعمال میں لایا جاتا ہے، اور یہ اس پوزیشن میں یہ ہوتا ہے، اس پوزیشن میں یہ ہوتا ہے، اس پوزیشن میں یہ ہوتا ہے۔ ہیلنگ وہ جیسے ہمارا دم ہوتا ہے، وہ سامنے بٹھا کے بھی کرتے ہیں، اور ڈسٹنٹ ریکی بھی ہوتی ہے، ایک بندہ دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے لیے بھی ریکی کرا سکتے ہیں۔ یہ ایک ہے، یہ جاپنیز ٹیکنیک کہلواتی ہے ریکی۔ اور دوسرا ہے میڈیٹیشن، مراقبہ، یہ تو بہت کامن ہے ہمارے ہاں، اور ہم چونکہ پہلے انڈو پاک ایک ہی تھا تو یہاں پہ جو جنم لیا، اور ویسے بھی مراقبہ، اور مراقبے میں میڈیٹیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فوکسنگ آن دا مائنڈ ٹو کنیکٹ ود دا ڈیوائن۔ اب ہم اپنے ذہن کے اوپر ساری توجہ مرکوز کر کے اسے غیب کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کنیکٹ ود دا ڈیوائن، فوکسنگ آن دا مائنڈ ٹو کنیکٹ ود دا ڈیوائن، یہ ہے میڈیٹیشن یا مراقبہ آپ اس کو کہہ لیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، دیگر معاشروں میں بھی ہے۔ اور تیسرا ہے پریئر، وہ تو خالصتاً ہماری ہے، نہیں، ہر کوئی پریئر کرتا ہے، ہر کوئی دعا کرتا ہے، اور نماز بھی ایک دعا ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا، وہ بھی دعا ہے، یہ بھی اسپرچول کہہ لیں کہ ہیلنگ ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ کمیونیکیٹنگ ود اے ہائر پاور فار ہیلنگ۔ اب یہ بھی اس کو مانتے ہیں، کمیونیکیٹنگ ود اے ہائر پاور۔ اب ہم اللہ کہتے ہیں نا، یہ ہائر پاور کہتے ہیں۔ کمیونیکیٹنگ ود ہائر پاور فار ہیلنگ، اللہ سے رابطہ کرنا، ہائر پاور سے رابطہ کرنا، کس مقصد کے لیے؟ ہیلنگ کے لیے۔ اور چوتھا ہے انرجی ورک۔ اب یہ انرجی ورک کیا ہوتا ہے؟ مینیپولیٹنگ انرجی فیلڈز فار بیلنس، مینیپولیٹنگ انرجی فیلڈز فار بیلنس، انسان کے جسم کے مختلف حصوں میں انرجی کے پوائنٹس ہوتے ہیں، اور اسے انرجی کے پوائنٹس ہوتے ہیں، چکراس کہتے ہیں غالباً اس کو، یہ جو انڈیا ہندوازم کے اندر، اور اس کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ویسے انرجی یہ اسپرچول لوگ زمین سے بھی لیتے ہیں، مختلف طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ہم انرجی لیتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری جو ٹائپ آف اسپرچول ہیلنگ ہے وہ کہتی ہے شیمانک ہیلنگ یوزنگ اینشینٹ ریچولز اینڈ سرمنیز۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابھی آج بھی جو سوسائٹیز جو کہہ لیں ٹرائبز یا قبیلے جنگل میں رہتے ہیں، تو وہ بھی بعض طرح کی سرمنیز وہاں پہ کرتے ہیں، بعض طرح کی وہ کہہ لیں کہ وہ وہاں پہ ایونٹس کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اسپرچول ہے، اور اس سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں، یہ حاصل کرتے ہیں، یہ حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ ہے کہ یوزنگ، یہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے ان کے پاس، انہوں نے تو نئی چیزیں اڈاپٹ نہیں نہ کی، اور وہ قدیم جو طریقہ تھا نا وہ کہلواتا ہے شیمینک ہیلنگ، اور یوزنگ اینشینٹ ریچولز اینڈ سرمنیز، پرانی قدیم ریچولز اور سرمنیز، قدیم جس کا ماڈرن ڈے لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ریچولز اور وہ سرمنیز جو ہیں
وہ کرتے ہیں تو یہ کہلواتی ہے شیمانک ہیلنگ۔ تو یہ 5 طرح کی گویا اسپرچول ہیلنگ ہوتی ہے۔ آگے چل کے ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں، ہم اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ تو بھئی پہلی بات یہ ہے کہ فائنڈ اے کوالیفائڈ پریکٹیشنر، سیک گائیڈنس فرام این ایکسپیرینسڈ ہیلر۔ ایکسکیوز می، دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو بھائی اس کا جو ایکسپرٹ ہے اسے تلاش کریں۔ تو یہاں پہ بھی ہے فائنڈ اے کوالیفائڈ پریکٹیشنر، کہ جو کوالیفائڈ ہو، جو ٹرینڈ پریکٹیشنر ہے، پریکٹس کرنے والا، اس سے تلاش کریں اور اس سے رہنمائی لیں۔ اور یہ پہلا طریقہ ہے کہ ہم اسے کیسے پریکٹس کریں، کیسے استفادہ کریں۔ دوسرا کیا ہے کہ میڈیٹیٹ اینڈ کنیکٹ، ریگولرلی پریکٹس میڈیٹیشن اینڈ کنیکشن ود دا ڈیوائن۔ اب یہ کامن ہے، اس میں تھوڑی سی پریکٹس، تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے، اور کہ ہم نے میڈیٹیٹ کیسے کرنا ہے، مراقبہ کیسے کرنا ہے، اور یہ ریگولرلی اسے کرنے کی ضرورت ہے، روزانہ کی بنیاد پہ، تاکہ غیب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو سکے۔ کنیکٹ ود دا ڈیوائن، ریگولرلی پریکٹس میڈیٹیشن ٹو کنیکٹ ود دا ڈیوائن۔ اور تیسرا کیا ہے کہ فوکس آن انٹینشن، کہ بھئی آپ سیٹ کلیئر انٹینشنز فار ہیلنگ اینڈ گروتھ۔ آپ کا جو ارادہ ہے، آپ اپنے ارادے پہ فوکس کر لیں، ساری توجہ مرکوز کر لیں۔ سیٹ کلیئر انٹینشن، بڑا کلیئر آپ کا ارادہ اور پرپز اور مقصد ہو، اور جو ہیلنگ ہے اور جو گروتھ ہے آپ اس پہ فوکس کر لیں۔ اب یہ یہاں پہ ہیلنگ کے ساتھ ساتھ گروتھ کا ذکر ہوا کہ بھئی ہیلنگ ہی کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے صحت مند ہونا ہے، لیکن ہم نے گرو بھی کرنا ہے، ہم نے تھرائیو بھی کرنا ہے، ہم نے پھلنا پھولنا بھی ہے، ہم نے پنپنا بھی ہے، ہم نے ڈیولپ بھی ہونا ہے، ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ اور یہ تیسرا تھا فوکس آن انٹینشن، اور چوتھا اور آخری ہے ٹرسٹ دا پروسیس۔ اس سارے عمل پہ اگر آپ کا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے، تو ہی بینیفٹ ہوگا۔ اور ہیو فیتھ ان دا ہیلنگ پروسیس اینڈ دا یونیورس، یہ جو ہیلنگ کا یعنی ہمیں ہمارے زخموں کو بھرنے کا جو پروسیس ہے، ہم نے اس پہ ایک ایمان لانا ہے، ہم نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اعتقاد لانا ہے۔ اور اب باٹم لائن، بالکل آخری بات کہ یاد رکھیے اسپرچول ہیلنگ از ناٹ اے ریپلیسمنٹ فار میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ اگر آپ کو کسی طرح کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو یہ اس کا متبادل نہیں ہے، وہ آپ کو وہاں سے کرانا ہوگا۔ اور دوسرا، کنسلٹ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل فار فزیکل ایلمنٹس، جو بھی آپ کا کہہ لیں ہیلتھ کیئر کے جو پروفیشنلز ہیں، جسمانی بیماریوں کے کہہ لیں خاتمے کے لیے ان سے رجوع کریں۔ اور دوسرا، بی اوپن مائنڈیڈ اینڈ ریسیپٹیو، الاؤ یور سیلف ٹو ریسیو دا ہیلنگ انرجی۔ اپنے ذہن کو بالکل اوپن رکھیں اور ریسیپٹیو ہو جائیں، یعنی آپ منتظر ہو جائیں، یقین کریں، انتظار کریں، یقین کریں، ریسیپٹیو ہو جائیں۔ جی ہاں، آئی نیڈ اٹ، اور مجھے ملنے والا، آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اٹ، اور میں اس کے لیے یعنی وہ خوش آمدید کہیں اس کا استقبال کریں۔ اور تیسرا کہ پریکٹس سیلف کیئر اینڈ سیلف لو، اور نرچر یور فزیکل ایموشنل اینڈ اسپرچل ویل بینگ۔ آپ اپنا خیال رکھیں، بہت خیال رکھیں، اپنی کیئر کریں، اپنے آپ سے بھی محبت کریں، اور آپ کی جو جسمانی، ایموشنل اور روحانی جو آپ کی فلاح ہے، جو آپ کی ویل بینگ ہے، جو آپ کی خوشی ہے، جو آپ کی صحت مندی ہے، اس کا خوب خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔